देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डीसीट करने का मामला आईनी है या कानूनी? एमक्यूएम इस पर क्या हासिल करना चाह रही है? और अगर धरने पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए तो क्या रॉ की फंडिंग पर भी बनना चाहिए? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आप अगर कहते हैं कि मुझे किसी ने पैसे दिए हैं, आप फौरी तौर पर कमीशन बढ़ाएं। JUI से भी दरख्वास्त की है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी दरख्वास्त की है कि वो PTI को अपना पार्लियामानी किरदार अदा करने के लिए रास्ते को हमवार करें। वैसे तो हमने सुना है, पढ़ा है कि मौसम 4 होते हैं, सर्दी, गर्मी, खिज़ा और बहार। लेकिन प्यारे पाकिस्तान में इन 4 मौसमों में छुपे और इनसे अलग भी बहुत सारे मौसम हैं। हीट स्ट्रोक का मौसम, लोड शेडिंग का मौसम, महंगाई का मौसम, करप्शन का मौसम, सैलाब का मौसम, थर में कहत का मौसम, एहतिसाब की बातों का मौसम, साईं की बेदारी का मौसम, हुक्मरानों की बेहिसी का मौसम, झूठे वादे, नारे, दावे और उम्मीदों का मौसम, और इन सब मौसमों की बदौलत जमकर कमाई का मौसम। लेकिन इन सारी बातों में कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इस शहर में आजकल अमन, सुकून और चैन का मौसम है। कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों को निजात मिल गई है खौफ व हिरास के मौसम से, भत्ते और टारगेट किलिंग के मौसम से, ज़कात, फितरे और चंदे के मौसम से। और इन सब का क्रेडिट जाता है रेंजर्स को, जिसने कराची को उसकी रोशनियां वापस की हैं। आज यहाँ रहने वाला भी खुश है, नौकरी करने वाला भी खुश है और कारोबार करने वाला भी खुश है। लेकिन क्या यहाँ सियासत करने वाला खुश है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी खुशी कभी गम की कैफियत में है, कड़वे घूंट पी रही है, बल्कि पिए जा रही है और रेंजर्स को इख्तियारात दिए जा रही है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दीवार से लगाए जाने का शिकवा किए जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या कराची के अमन की कीमत सिर्फ एमक्यूएम को दीवार से लगाना है या ऐसा सिर्फ एमक्यूएम को लग रहा है? इस पर आज हम बात करेंगे एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार से, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एमक्यूएम इल्जामात के गर्दाब से निकलने के लिए क्या कर रही है। अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर हालात पर मरहम रखने की कोशिश है या हालात को बरहम करने की? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में डीसीट करने की करारदाद आईन और कानून की बालादस्ती के लिए है या सियासी रकाबत निकालने के लिए? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी, यहाँ से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डीसीट करवाना, इस पर इंसिस्ट करना, फ्लेक्सिबिलिटी शो ना करना, क्या ये सिर्फ और सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए है या इसमें आप लोगों का जाती मफाद, जाती अनाद भी शामिल है? ज़बानी कलामी एक दूसरे से लड़ना और इख्तलाफ करना होता है तो वो तो हमारे दरमियान वैसे ही एक सिलसिला चल रहा है और वो अपनी जगह पर है, और हमारे पास भी कई इश्यूज है जिन पर हम बात कर सकते हैं और करते हैं, और उनके पास भी शायद कई इश्यूज है जिन पर वो बात करते हैं। एक सेकंड, मैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोकूंगी। फारूक सत्तार साहब, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो कराची में आप लोगों को चैलेंज कर रही है, जो आप लोगों के खिलाफ खुलकर बोल रही है। तो शायद फारूक सत्तार साहब आप लोगों ने भी सोचा हो ना कि मौका अच्छा है, असेंबली से बाहर करा दो इनको, ना असेंबली में होंगे ना बोलेंगे, और बोलेंगे भी तो बाहर बाहर से ही बोलेंगे। फिर मैं वाक़तन और कतई PTI को डीसीट नहीं कराना चाहता, एमक्यूएम नहीं कराना चाहती। असल मसला है कि आईन ने एक इतनी वाज़ेह बात की हुई है और आईन उनके ख़िलाफ़ चला गया है। आईन उनके इस अमल को तस्लीम करने के लिए या कोई रियायत या गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर बहुत सारी सियासी जमातें मिलकर ये फ़ैसला कर लें कि वो आईन को अपनी मर्ज़ी से चलाएंगी, अपने ताबे करेंगी, वो मोम कि कोई गुड़िया है उसको जिस तरह चाहे उसको मरोड़ दें, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ करना भी है वाकई में तो सारी सियासी जमातें बैठें और आईनी तरमीम के जरिए से कोई रास्ता निकालें। खास तौर पे जो 64(1) में बंदिश है जिस पर रूलिंग दी स्पीकर ने कि वो इस्तीफे उनके जो है वो वेरीफाई नहीं हुए। मैं ये कहता हूँ कि इस्तीफे तो उन्होंने दिए थे और वो आज भी कहते हमने दिए, स्पीकर ने नहीं माने। स्पीकर की सवाबदीद नहीं है तो PTI भी गलत इंटरप्रेट कर रही है आइन को, स्पीकर भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। और अगर वो आज भी डटे हुए
آپ لوگ آئین و قانون کی بالادستی کے حوالے سے کا مسئلہ ہے سر، یہ بالکل یہ دونوں جو آپ آرٹیکل بتا رہے ہیں اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، لیکن آپ لوگ آئین و قانون کی بالادستی کے حوالے سے بہت بات کر رہے ہیں اور میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی، لیکن کچھ چیزیں کیا خیال ہے اس پہ بھی بات کر لیں تاکہ چیزیں کلیئر ہوں تو زیادہ ایزیلی ہم بات کر سکیں گے۔ فاروق ستار صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کا جب دھرنا تھا جس پر آپ لوگ اب کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت الطاف حسین صاحب نے اپنی تقریر کے ذریعے مشورے دے رہے تھے وہ وزیر اعظم کو کہ آپ ان کے مطالبات کو مانیں یا ان سے نیگوشیٹ کریں، تو کیا اس وقت ان کا دھرنا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی باتیں آئین و قانون کے مطابق تھیں یا آپ لوگوں کی اپنی کتاب ہے کہ جب چاہا درست کر لیا، اس میں جب چاہا چیزوں کو غلط کر لیا؟ الطاف بھائی نے یا ایم کیو ایم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ ان کی ڈیمانڈ اگر آئین سے بالا تر ہوں، ان کی ایسی ڈیمانڈ یا مطالبہ جو کہ کسی قانون کے دائرے میں نہ ہو اور جو ہے وہ صرف ان کی خواہشات کی تکمیل کرتی ہے، وہ ساری باتیں آپ مان لیں اور دو طرفہ آپ ایگریمنٹ کریں، تو ہم نے اس بات کے لیے تو نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہاں کوئی ایسا رستہ نکالے جس کے ذریعے سے مثال کے طور پر وہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ 4 سیٹوں پر دوبارہ الیکشن کرا لیں، ان کے ری کاؤنٹنگ کرا لیں یا 10 سیٹوں کی ری کاؤنٹنگ کرا لیں یا ان پر دوبارہ الیکشن کرا لیں، تو ہم اور انتخابی اصلاحات کی کوئی واضح اور مؤثر بات، ٹھوس بات کریں، تو ہم نے تو یہ بات کہی تھی۔ فاروق ستار صاحب، کیا آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفے قبول نہ کیے جائیں؟ دیکھیں فاروق ستار صاحب، آپ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن آپ الطاف حسین صاحب کی 14 اگست سے لے کے 24 سپٹمبر تک کی جو تقاریر ہے نا، وہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں، ان کو سن لیں۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان اگر یو ٹرن کے بادشاہ ہیں تو کم آپ لوگ بھی نہیں ہیں کسی طرح۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان کو یو ٹرن لینا چاہیے اور انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہاں انہوں نے یہ 2 ایسے کام کیے ہیں جو کہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر بھی انہیں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہیے استعفے دے دینے کے بعد، کیونکہ وہ خود انٹرپریٹ کریں گے اگر انہوں نے استعفے دیے تو وہ مستعفی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہے اور وہ سمجھتے کہ باقی سیاسی جماعت ہو تو انہیں اب اصل یو ٹرن تو لینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ ہاں آئینی کوئی راستہ نکالیں، آئینی کوئی ترمیم کریں جس کے ذریعے سے یہ راستہ نکل آئے، ورنہ ظاہر ہے کہ لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی، مورلی ہر لحاظ سے یہ پرابلم ہے، اور 40 دن کا معاملہ نہیں، 40 دن سے زیادہ وہ مسلسل اسمبلی سے غائب رہے ہیں اور یہ کہہ کر رہے ہیں کہ ہم تو اجلاس میں 40 دن کی کیا انہوں نے دیکھیں انہوں نے رولز 40 کے تحت درخواست بھی نہیں دی کہ ہم لیو آف ایبسنس ہمیں چھٹی دے دیں، آپ نے رول 40 کے تحت بھی نہیں دی، تو اب یہ ساری چیزیں جب ہو گئی ہیں تو ہم اس کا بھی یہی سینس ہونا چاہیے کہ آئین کو مقدم ٹھیک، آپ ایک بات سمجھائیے کہ وہ کون سا آئین و قانون ہے جو اس وقت صرف 2 جماعتوں کو نظر آ رہا ہے اور وہ ہیں JUIF اور MQM۔ فاروق ستار صاحب، یہ پارلیمنٹ میں جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں، کیا ان کو آئین و قانون کی بات کا نہیں پتا؟ کیا آپ کے خیال میں یہ آئین و قانون کے خلاف جا رہے ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں تو آپ ان کو چیلنج کریں پھر۔ دیکھیں بات یہ کہ شاہ محمود قریشی نے خود اس بات کو مان لیا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، جو ان کا مسئلہ ہے وہ آئین سے جو ہے وہ بالا تر ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب MQM مشرف کے ساتھ تھی اور اس وقت ان کو آئین کا خیال نہیں آیا، اب آ رہا ہے، اس کا مطلب انہوں نے اپنے اس سوال میں کہ آپ نے بھی تو کبھی ایسا کیا تھا، آج ہم کر رہے ہیں تو کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 غلطیاں جو ہے نا وہ ایک صحیح کام نہیں بن سکتی، 2 wrongs do not make a right، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم فرض کر لیں، وہ میں الگ میرا دفاع ہے کہ اس وقت اگر ہم فرض کر لیں غلط تھے تو آج آپ غلط کر رہے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، ہماری تحریک کی مخالفت کر رہی ہے اور ہمیں منا رہی ہے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اب تیار ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، میری پارٹی بھی میں سمجھتا ہوں اس میں میرے ساتھ ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ایک آئینی ترمیم کریں جس میں 64(1) میں 64(2) میں انہیں ایک دفعہ کی ایگزیمپشن دے دے، استثناء دے دیں۔ میرے خیال میں یہ ایک راستہ ہے۔ ووٹ پورے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ کی موشن ناکام ہو جاتی ہے پھر؟ دیکھیں دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں، آئین کا مسئلہ ہے۔ اس میں بے شک میری تحریک ناکام ہو جائے، اسے اکثریت سے بلڈوز کر دیا جائے، ناکام کر دیا جائے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی روایتی مخاصمت کا مسئلہ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک کوئی مثال قائم ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کتاب ہے جس کا ہم نے حلف دیا، اس کی ہمیں پاسداری کرنی ہے، جمہوریت کے فروغ کی ہم بات کرتے ہیں، مضبوط اور مستحکم بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آئین کی بالادستی نہ ہو، آئین کو مقدم نہ رکھیں، اس کا احترام نہ کریں تو پھر کیسی جمہوریت کو فروغ ہوگا، کیسے جمہوریت مضبوط مستحکم؟ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سر دیکھیں آپ بات جو کر رہے ہیں نا، تو
تو ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈی سیٹ کروانے میں چلیں جے یو آئی کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں زور دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کے پی کے میں ان کے سٹیکس ہیں نا، اگر پاکستان تحریک انصاف کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے تو شاید ان کو کوئی بینیفٹ مل جائے، لیکن آپ لوگ اتنا فوکس کیوں کر رہے ہیں، جمے ہوئے ہیں اس بات پہ، تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب میرے خیال میں جے یو آئی ایف کو بھی صحیح جواب دینا چاہیے، میں صحیح جواب دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم ڈی سیٹ اگر نہیں کرا سکتے تو ہم کیوں خواہ یہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہم ڈی سیٹ نہیں کرا سکتے تو پھر ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہمیں اوور آل یہ ہوگا کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں اور باقی اگر الگ کھڑے ہونا پولیٹیکل مائلیج ملے گا نا۔ ہم تو پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں پولیٹیکل مائلیج تو پورے پاکستان میں ملے گا، کم از کم ہمارے اوپر جو الزام آتا ہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے یا ہم آئین کی بالادستی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں آج موقع ملا ہے۔ آپ بار بار بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم بار بار بات کر رہی ہے آئین و قانون کی بالادستی کی، ذرا ایک دو باتیں اس حوالے سے اور بتا دیں فاروق ستار صاحب، کہ اس طرح آپ دباؤ ڈال کر حکومت سے کوئی ڈیل تو نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی ایسا موڈ تو نہیں ہے، کچھ کراچی میں ریلیف تو نہیں کرنا چاہ رہے، یا پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں کمزور تو نہیں کرنا چاہ رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں ہو رہا ہے وہ بھی آئین اور قانون سے ماورا ہو رہا ہے، وہاں بھی اختیارات سے تجاوز کیا جا رہا ہے، اور اس کے سالڈ ڈاکیومنٹری دستاویزی ثبوت بھی ہم دے رہے ہیں، وہ نام پتے دے رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں زیادتیاں ہوئی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تو میرے خیال میں وہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہم مطلب اتنی گری ہوئی سیاست نہیں کریں گے کہ ہم کسی مراد کے لیے، کسی مفاد کے لیے یا کسی ریلیف کے لیے ہم سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، سوالات تو اٹھ رہے ہیں فاروق ستار صاحب اس حوالے سے، چونکہ دیکھیں آپ لوگوں کی بڑی تعریف بھی کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم مورل سٹینڈنگ کی بات کر رہی ہے، اخلاقیات کی بات کر رہی ہے، جمہوریت کی بات کر رہی ہے، آئین و قانون کی بالادستی کی بات کر رہی ہے، زبردست، لیکن فاروق ستار صاحب وہ آئین و قانون کی بالادستی اس وقت کہاں گئی تھی جب محب وطن جرنیلوں سے اقتدار سنبھالنے کے لیے کہا جا رہا تھا، جب ماشاءاللہ کے نفاذ پر زور دیا جا رہا تھا، کیا وہ سب بھی آئین و قانون کی بالادستی ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 245 کے تحت، آرٹیکل 190 کے تحت کوئی ایسی صورتحال ہو تو آئین کے تحت فوج کو بلایا جا سکتا ہے، یہ بھی تو 147 کے تحت رینجرز کو بلایا ہوا ہے، اسی 147 کے تحت 92 میں مظفر علی شاہ کی حکومت نے، نواز شریف کی حکومت نے جو ہے وہ سندھ میں 147 کے تحت فوج کو بھیجا تھا۔ اگر ہم 147 کے تحت فوج کو اگر بلوائیں، اگر ہم 245 کے تحت انہیں آ کر کوئی کام کرنے کے لیے کہیں، دعوت دیں، مشرف کی بات آتی ہے نا، سیاسی رائٹ ہے کہ ہم آئین کے تحت ٹھیک فاروق ستار صاحب، جب جنرل مشرف کی بات آتی ہے نا تو پھر آپ کہتے ہیں ریاست پہلے، پھر ریاست کی بات کو آپ اوپر کر دیتے ہیں اور پھر آپ آئین کو نیچے کر دیتے ہیں، تو جب آپ آئین و قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہر جگہ بالادستی ہونا چاہیے نا آئین و قانون کو اور جمہوریت کو۔ مشرف کے زمانے میں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ ایک ریاستی ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اس نے ان کو 3 سال کی چھوٹ دی، آئین بنانے، آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا، پھر جو پارلیمان آئی اس نے ایل ایف او اور وہ جو ان کی 70ویں ترمیم تھی ساری وہ بھی منظور، 70ویں ترمیم ساری ان کی ترامیم منظور کر لی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر مقدمے کے وقت کی بات کر رہی ہوں، ایکشن کو آپ ڈسپیوٹ تو مقدمے بھی ہم نے کہا، ہم نے تھوڑی کہا کہ ان کے بنائے، آرٹیکل 6 میں ایبیٹر کا لفظ لکھا ہے، اگر پورے آئین میں قوانین میں کہیں ایبیٹر کا لفظ ہے، فیسیلیٹیٹر کا لفظ ہے، تو وہ آرٹیکل 6 میں ہم کہتے ہیں سب کے خلاف ہونا چاہیے، کسی کو ایک سنگل آؤٹ نہ کرے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ موقف آیا تھا کہ ریاست پہلے اور آئین جو ہے اس کو بعد میں، یہ ایم کیو ایم کا ہی موقف تھا، میں آپ لوگوں کے موقف کے حوالے سے ہی بات کر رہی ہوں۔ فاروق ستار صاحب اب تھوڑا سا اس سے آگے چلیں۔ جی نہیں، ایم کیو ایم نے یہ بات نہیں کی تھی، یہ تو طاہر القادری صاحب کہتے تھے کہ ریاست بچاؤ یا جمہوریت بچاؤ، یا وہ یہ ان کا نعرہ تھا، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی کمپلشن ہے اور حالات نے کسی کو یہ اختیار دے دیا یا کسی نے یہ اختیار لے لیا اور کوئی طے کرنے والا نہیں ہے کہ کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں، کوئی پارلیمان نہیں جو طے کرے گی یہ غلط ہوا یا صحیح ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرف ٹھیک۔ اچھا فاروق ستار صاحب، آپ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو دھرنا تھا نا اس کے خلاف اس پر کمیشن بننا چاہیے، اور ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے تو باتیں ہو ہی رہی ہیں نا۔ فاروق ستار صاحب، ایم کیو ایم پر بھی الزام ہے را کی فنڈنگ کا، انڈین فنڈنگ کے حوالے سے، اور اس کے اعترافی بیانات بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، تو فاروق ستار صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اسمبلی میں بیٹھنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیا یہ بات آئین و قانون کے دائرے میں ہے، آتی ہے یا نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
اگر ایم کیو ایم کے پر یہ الزام ہے اور پاکستان کے اندر کسی نے یہ لگایا ہے جی تو بالکل اس پر بھی جوڈیشل کمیشن آپ بنا دیں, ہم اس کو فیس کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ یہ مطالبہ کریں گے؟ اور اگر میں اس کی حامی بھر رہا ہوں, مطالبہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر لوگوں نے مطالبہ کیا ہے اور بنانے کی بات کی, میں نے تو آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں آپ نے دیکھیں نا, دھرنے پہ کمیشن کا مطالبہ تو آپ نے کیا, تو کیا آپ نہیں سمجھتے فاروق ستار صاحب کہ 90 سے جو اسلحہ پکڑا گیا اور یہ جو عبید کیٹو, خالد موٹا, فرحان ملا, جنید لمبا, کیا ان پر کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ یہ جاننا, یہ معلوم کرنا تو بہت ضروری ہے نا کہ دھرنے کے پیچھے کون تھا, ان لوگوں کے پیچھے کون تھا. آپ کے خیال میں کیا یہ جاننا, یہ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہوا, بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ یہ کوئی بھی موٹا, کوئی بھی دبلا, یہ جو بھی 90 کے اطراف سے پکڑے گئے. پہلی بات تو اپنے ریکارڈ کو بالکل آپ ٹھیک سر, میں نے تو یہ ذکر ہی نہیں کیا کہاں سے پکڑے گئے, میں نہیں کہا گیا کہ وہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا 90 کے اطراف سے پکڑے, نہیں سر ٹھیک ہے نا. اور اگر ان کو کسی نے ہاربر کیا, شیلٹر دیا, پناہ دی 90, آپ سمجھتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ عامر خان کو مہمان بنا کر لے گئے اور اسی چارج میں ان کو پھر گرفتار بھی کیا, 90 دن کے ریمانڈ میں رکھا, AT میں چالان پیش کیا کہ یہ ہاربر رہ رہے ہیں, شیلٹر دینے والے ہیں. اور جو ثبوت و شواہد پیش کیے گئے, تو میرا جوڈیشل کمیشن تو ہو گیا کہ عامر خان نے ان کو شیلٹر نہیں دیا تھا, کورٹ نے ان کو پہلی پیشی میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بیل دے دی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, تو میرا تو جوڈیشل کمیشن ہو گیا. لیکن میں جب میں کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کروں کہ وکاس کو کس نے شہید کیا, آپ کریں سوال. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ میں یہ تو دیکھیں, اگر اینکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ رینسم منی یوز ہوئی تھی دھرنے میں, اگر زبیر احمد جو کہ پرائیویٹائزیشن کے مشیر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان, شہباز شریف کہہ رہے ہیں نمبر 2 ایک پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں جوڈیشل جوڈیشل کمیشن بنے یا پارلیمانی بنے, تو میں تو ان کی بات, اگر ہاں کوئی کہہ رہا ہے کہ میری فنڈنگ اگر روس سے ہوئی جس کی میں نے, جی فاروق ستار صاحب, ابھی آپ نے عامر خان صاحب کی بات کی نا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا مطالبہ ہے, ابھی آپ نے عامر خان صاحب کی بات کی نا, آپ نے کہا کہ ثابت نہیں ہوا. سر آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کچھ ثابت کرنا آسان ہے؟ لوٹ کر پورا ملک کھا گئے ہیں, ملک کو گروی رکھ دیا ہے, ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے. کچھ ثابت ہو سکا ہے فاروق ستار صاحب؟ کرپشن کے ریکارڈ بن گئے, کچھ ثابت ہو سکا ہے؟ جو ثابت کرنے والے ہیں ان کو جان کا خطرہ ہے, وہ کیسے کچھ ثابت کریں گے, وہ کیسے ثبوت دیں گے؟ تو ثبوت کی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں تو پھر تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جمہوری سویلین حکومت ہو, اس میں شاید عدالتی نظام یا جو آپ کا قانون و انصاف کا نظام, جو فوجداری نظام ہے, وہ اس قابل نہیں ہے. آپ کے پاس پروسیکیوٹرز نہیں ہیں, انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں, آپ کے پاس عدالتیں اتنی مؤثر نہیں ہیں, یا بہت ساری اور جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم تو 7 سال, میری بات سنیں, 7 سالوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں. یہ جو ملٹری کورٹس بن گئی, میں اس کے بعد سے کہہ رہا ہوں 2 سال مکمل ہو جائیں گے, پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ ساری چیزیں کی, کیا ملٹری کورٹ کی ضرورت نہیں. تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں, بار بار اپنی جو حلیف یا حریف سیاسی جماعت ہے ان سب کو کہتا ہوں کہ یہ کام کرو. تو اس کا مطلب ہمارے نظام میں خراب. اچھا, پھر فوج نے آنے کے بعد بھی اس نظام کو کوئی جب آمریت آئی, جب فوجی حکمرانی آئی, اس میں بھی ٹھیک نہیں ہوا. تو مجھے بتائیے کہ کیا اب ہم کہاں سے حکومت لائیں, آسمان سے لوگوں کو لائیں, کون کرے گا؟ یا تو عوام کی. دیکھیں, آپ نے ایک مطالبہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کل عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ بنائیں آپ کمیشن اس کے اوپر. فاروق ستار صاحب, پھر کیا آپ آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان معاملات میں جو ابھی ہم وہ لمبا چھوٹا کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو معاملات ہیں اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کے پیچھے کون ہے, یہ سیلف آپریٹڈ ہیں, یہ کسی کے مہرے ہیں, یا ان پر لگائے گئے الزامات غلط ہیں, بے بنیاد ہیں؟ بات یہ ہے نا کہ میں پارس کے مطالبے پہ یا تجویز پہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن آپ سمجھتے ہیں یا ضروری نہیں سمجھتے؟ اور اگر پی ٹی آئی والے مطالبہ کریں, سنیں میری بات سنیں نا, اور اگر یہ اسمبلی کے اندر تحریک میں نے ڈال دی ہے, کوئی اور سیاسی جماعت ڈالیں, حکومت فیصلہ کر لے, اس کے مطالبے کو بھی مان لے, میرے مطالبے کو بھی مان لے, تو مطلب میرا اس پہ کوئی لو لاسٹ نہیں ہے یا میں کوئی اس پہ اڑا ہوا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن ایک شاید شارٹ ٹرم میں طریقہ رہ گیا ہے جس سے کہ شاید کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں.
کچھ عدالتی طریقہ کار سے کچھ چیزیں اور اعلیٰ سطح کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز بیٹھتے ہیں تو شاید لوگوں کا ابھی بھی کچھ اعتماد ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے اور اگر وزیر اعظم بنانا چاہیں گے تو بے شک بنائیں. سر بالکل ٹھیک ہے. مطالبہ ویسے میرا نہیں تھا، نہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. ظاہر ہے ہم بھی یہاں پر وہی بات کرتے ہیں نا جو عوام کی آواز ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو سوالات اٹھ رہے ہیں. تو اچھا ہے ذرا دونوں طرف چیزیں کلیئر ہوں. اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں فاروق ستار صاحب. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو، لیکن آپ نے پھر بھی مطالبہ نہیں کیا ابھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایم کیو ایم کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے نا، اور تقریباً آپریشن آپ لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے کراچی پہ. فاروق ستار صاحب رینجرز یہ کہہ رہی ہے اور دوسرے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ عید پر کراچی پرامن رہا، بھتہ خوری بہت کم ہوئی، ٹارگٹ کلنگ آلموسٹ ختم ہی ہو گئی. تو فاروق ستار صاحب کیا یہ سب آپ لوگوں کو دیوار سے لگانے کے بعد حاصل ہوا ہے؟ اور اگر اسی طرح سے ہے تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان سب میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا بھی کوئی کردار تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو بالکل ٹارگٹ کلنگ میں بھی کمی ہوئی ہے، بھتوں میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے، اور عید تو پہلے بھی ہمیشہ پرامن رہی ہے کراچی میں. عید پہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کوئی ایسی بڑی گزشتہ کئی سالوں سے کوئی ایسا بڑا واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا، وہ تو ہے. لیکن کاروباری حالات کو اگر بہتری ہے تو اگر تاجو جو لیاری گینگ وار کا ایک بہت بڑا نوٹوریس کرمنل ہے، بابا ڈاڈلا ہے، شیراز کامریڈ ہے، عزیر بلوچ ہے، اگر یہ اس رمضان میں یہاں پر نہیں تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گزشتہ جتنے ماہ سے وہ لوگ نہیں ہیں اتنے مہینوں سے بھتہ کے وارداتوں میں واقعات میں نمایاں کمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جو بھتہ 100 روپے کا لیا جاتا تھا کراچی میں، اس میں سے 5 روپے کا بھتہ یا 10 روپے کا بھتہ میرے نام پر لیا جاتا تھا، میرے کارکنان نہیں تھے. اور اگر کوئی میرا کارکن تھا یا ہوتا تھا، انکوائری کر کے ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ہزاروں کی تعداد میں پارٹی سے فارغ کیا. تو ہمارے یہاں تو ایک احتساب کا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے. اچھا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خلاف 11 مارچ کے بعد اور جنوری 2015 کے بعد خاص طور پر، اور جو پھر اس کے بعد NA 246 کا الیکشن ہوا، اس سے پہلے جو پروپیگنڈا اور میڈیا ٹرائل جس طریقے سے ہوا، اور یہ ٹھپے کی سیاست کا الزام جو الحمدللہ NA 246 کے بعد کم از کم ایک چیز کا تو مؤثر جواب آ گیا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس یہ بٹن ہے سوئچ آن کرنے کا، سوئچ آف کرنے کا. 2010-2011 میں جب گلے کاٹے جا رہے تھے کراچی کے نوجوانوں کے، میری بات سن پھر 200 لوگ جو یہ امن قائم کرنے کے حوالے سے 200 لوگ ٹارگیٹڈ کلنگ میں میرے بھی قتل اور شہید ہوئے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ رینجرز نے اگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کوئی ایکشن کیا تو میں نے کہا اس نے زیادتی کی، میں نے نہیں کہا. انہوں نے میرے عام بے گناہ کارکنوں کے خلاف بھی کہا تو بھی میں نے بیان نہیں دیا. میں نے تو مسنگ پرسن پر جو 150 آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ سے پتہ ہے یہ سوالات کیوں کیے جاتے ہیں زیادہ تر اس لیے چونکہ آپ کے سابق ایک رکن ہیں نبیل گبول، ابھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پچھلے رمضان میں مجھے 5 لاکھ پرچیاں دی گئیں، اور اس طرح کی جو پرچیاں ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہر MNA اور ہر MP کو دی جاتی ہیں اور کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ یہ پرچیاں لینے سے منع کر دے. تو یہ ساری باتیں نبیل گبول صاحب نے کی ہیں، انہی کے الفاظ ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ پھر پہلی بات تو اخلاقی پر پارٹی چینج کرنا، ایم کیو ایم میں آنا صرف اس لیے کہ ایک الیکشن لیا انہیں لڑنا تھا کسی ایسے حلقے سے، اور زرداری صاحب کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو میں تو کہیں پر بھی جا کے مجھے تو سیٹ مل سکتی ہے، تم لیاری میں اگر عزیر بلوچ کو اور دوسروں کو بٹھا کے اسلم ناگوری کو اور وہ جو دوسرے ان کے جو MNA سر آپ ان کا پول کھولیں، صحیح اور غلط اس وقت ہوگی جب آپ بتائیں کہ وہ کیا غلط باتیں کر رہے ہیں میڈیا پہ آ کے آپ لوگوں کے خلاف. میری بات سنیں، پارس لک ہو از ٹاکنگ. اپنی کریڈیبلٹی کسی کی اپنی ساکھ ہو، آج کچھ کہہ رہا ہے کل کچھ کہہ رہا ہے، میری پارٹی سے نکلا تو میری پارٹی کے بارے میں جب آپ نے ان کو گلے لگایا تھا نا اس وقت ان کی یہی کریڈیبلٹی، آپ نے کیوں نہیں کریڈیبلٹی چیک کی ان کی؟ فاروق ستار صاحب آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ چیک کریں، آپ نے کیوں نہیں کی؟ بھائی میں تو معافی مانگتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے نہیں لینا چاہیے تھا. ہمارے یہاں بہت سے ساتھیوں کی بھی یہ رائے تھی. الطاف بھائی نے سب سے رائے لینے کے بعد کہا کہ دیکھیں ہمیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک بلوچ قبیلے کا سردار ہے کراچی میں، سینکڑوں بلوچ ہیں، غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں، تو شاید اس سے یہاں تو الطاف بھائی کا ایک سیاسی مقصد ہوتا ہے، اور الطاف بھائی نے ایک سردار کو بھی جو ہے وہ قبول کیا. تو یہ ہماری ایک وہ تھی، آپ نے غلطی مان دی 246 کے لیے یہ بات ختم ہی کر دیتے ہیں یہاں پہ. دیکھیں جب کوئی معافی مانگ لینا تو پھر آگے بات کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات آپ نے کہا کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں فاروق میں نے لیا غلط تھا. ٹھیک ہے
آپ نے کہا کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں تقریباً کوئی 4000 کے قریب لوگ ہم نے MQM سے نکالے ہیں جو بھتے میں یا اس قسم کے چیزوں میں ملوث تھے. آپ کی یہ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں فاروق ستار صاحب، لیکن آپ لوگوں کے نکالنے کے باوجود ان چیزوں پر اثر کیوں نہیں پڑا؟ وہ رینجرز کے پکڑنے سے تو فوراً اثر پڑنا شروع ہو گیا چیزوں پہ، حالات پہ، واقعات پہ. آپ کے نکالنے سے کیوں نہیں پڑا؟ دیکھیں، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. میں ریاست نہیں ہوں، میں قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہوں، میں کوئی اسپائنگ یا جاسوسی کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں کروں. میرا کام ہوتا ہے میں تشہیر کر دوں، جو میرا فرض ہے، جو میری ذمہ داری ہے. میں اپنا کام کر رہا ہوں، میرا اپنا ایک احتساب، لیکن میرے پاس عدالتیں نہیں ہیں، میرے پاس کورٹ کچہری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں میں کروں. تو میری ذمہ داری تو میں پوری کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد ریاست کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اتنے سالوں میں جو ہم کام کر رہے ہیں، اگر اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتیں ایسے بہت سارے لوگوں کو نکالتے ہوئے ڈرتی ہیں. بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے جب ہم نے اس وقت جو آفاق جس نے حقیقی بنائی جب نکالا تھا ہم نے، تو ہم نے اسی طرح کے الزامات پر نکالا تھا اور اس کو نکالا جب اس کے بعد ان کو لاہور میں آرگنائز کیا گیا، اسپانسر کیا گیا. تو اس پہ بھی اگر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو معاملات ذرا حل ہو جائیں گے. فاروق ستار صاحب میں بریک لے لوں ذرا، بریک کے بعد پھر مزید اس پہ بات کر لیں گے. اور جو MQM کے گرد ہم دیکھیں، ہم بس میں ایک آخری دیکھیں، ہم تو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، سوشل بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، لیکن قانون جو لوگ ڈھیٹ ہوں، جو لوگ جن کو یہ منہ کو لگ جائے اس طرح کی لوٹی ہوئی رقم اور اس طرح کے، بس پھر بھی وہ یہ کام کرتے رہیں تو لا تعلقی کا اظہار کر دینا چاہیے. ٹھیک. فاروق ستار صاحب، MQM کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، آپ کے کارکنان پکڑے جا رہے ہیں، آپ کے ہمدردوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کراچی میں امن آ رہا ہے. اب میں آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گی کہ یہ کنیکشن کیوں بن رہا ہے اور الطاف حسین صاحب کی تقاریر پر بھی بات کریں گے، لیکن بریک لے لیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. فاروق ستار صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکنان کو، ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، بدترین انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. فاروق ستار صاحب یہ بتائیں کہ جب الطاف حسین صاحب لندن سے تقریر کریں اور پھر وہ اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جن کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ DG رینجرز کو چھوڑیں، نہ وہ کسی اور کو بخشیں، تو پھر آپ خود بتائیں کہیں نہ کہیں تو غصہ نکلے گا نا. اب الطاف حسین صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، وہ لندن میں موجود ہیں، تو یہاں پر گرفت میں کون آئے گا؟ کارکنان. ماضی میں الطاف بھائی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی ایسی بات کہتے تھے کہ جو کہ فوج کو یا رینجرز کو ملائن کرتی تھی یا ان کی تضحیق ہوتی تھی، تو الطاف بھائی نے اس کی معافی بھی مانگی. میں نے بالکل یہ دیکھا ہے، محسوس کیا ہے میرے نوٹس میں، اور آپ نے بھی دیکھا. اچھا، اس مرتبہ الطاف بھائی نے جو بیانات دیے ہیں وہ اپنی جو لائیو نشریات ہیں وہ بند ہو جانے کے بعد اس طرح کی بات کہی ہے. دیکھیں، میں جو بات کہی گئی اس کی میرٹ پہ یا ڈی میرٹ پہ یا صحیح کا، دیکھیں میری بات سنیں، وہ کر رہے ہیں اپنے کارکنان کے ساتھ کوئی بات جس کو کارکنان سن رہے ہیں یا ہماری ایجنسی کے لوگ سن رہے ہیں، لیکن وہ قومی سطح پر اس کی تشہیر نہیں ہے، پاکستان کے عوام کو بھی نہیں پتا. یہ تو چودھری نثار صاحب بتا دیں کہ ایسی کوئی بات کی گئی، پھر لوگوں نے معلوم کیا تو پھر میڈیا والوں نے کہنا شروع کیا کہ ہاں اس طرح کی باتیں ہوئیں، پھر کسی نے کہیں سے وہ باتیں نکالی اور وہ آئیں اور چلی ہیں. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں ڈیروگیٹری ہو سکتی ہیں، انفلیمیٹری ہو سکتی ہیں، ڈیفیمیٹری ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے عدالت کا ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئین میں اگر یہ غیر آئینی ہے تو وہ بھی عدالت کا راستہ ہے. اس پر بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی ایک راستہ ہے. لیکن اگر ہمارے طاقتور ادارے، عسکری ادارے، اگر ٹھیک ہے وہ محسوس کریں گے، مجھے بھی کوئی یہ بات کہے گا تو شاید میں بھی محسوس کروں گا، الطاف بھائی کو یہی باتیں جو کی ہیں وہ تو الطاف بھائی بھی محسوس کریں گے، جو ہمارے کارکنان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو باتیں ہوتی وہ بھی محسوس کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ اشتعال پھیلتا ہے چاہے آپ اپنے کارکنوں سے کریں، اور جبکہ اب ان کی سپیچ ڈسکس ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ سنی گئی ہے. اگر اس کے جملے منظر عام پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنی گئی ہے. اب وہ تقریر چاہے 2 لوگوں سے کی جائے یا 500 لوگوں سے کی جائے، لیکن آپ کے خیال میں کیا کسی پارٹی کے ایک بڑے لیڈر کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اس طرح کی بات کرنی چاہیے؟ کیا کم لوگوں سے بات کی تو وہ باتیں غلط جو ہیں وہ صحیح ہو گئی ہیں؟ فاروق ستار صاحب میری بات دیکھیں میری بات سنیں. الطاف بھائی سے بھی آپ انٹرویو لیں گی نا، اور دوبارہ یہ بات آپ پوچھیں گی کہ کیا اس طرح کی بات جو انہوں نے کی ہے جس سے کہ
افواج یا رینجرز کے جو بڑے اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ تضحیق ہوئی ہے یا ان کی ہیوملیشن ہوئی ہے، تو الطاف بھائی بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں گے کہ ہاں وہ اپنی بات کو انڈورس کریں. دیکھیں میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ باتیں بار بار ہوئی، ہر انٹرویو میں ہو رہی ہے نا ہمارے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں، آپ نے کہا نا اشتعال انگیزی، اگر آپ کہتی ہیں اشتعال انگیزی ہوتی ہے، سن لیجئے، فوج کے بڑے کہتے ہیں، رینجرز کے بڑے کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پھر ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں یہ والے جملے اشتعال انگیزی کے زمرے میں آتے ہیں. سر اب آپ کو پتہ ہے نا وہ باتیں اس وقت ٹی وی پہ نہیں کی جا سکتی، ان کی تشہیر نہیں کی جا سکتی. میری بات سنیں میری آپ کلوز ڈور کورٹس کی ہیئرنگ کرا لیں نا، کلوز ڈور کرا لیں، ان کیمرہ کورٹس کی ہیئرنگ کرا لیں، کورٹ میں مقدمات دائر کر دیں، ٹھیک ہے، کورٹ میں چلے جائیں کہ ہمارے خلاف یہ بات. جیسے کرنل طاہر صاحب نے جب سنیں میری بات سنیں، 11 مارچ کو کرنل طاہر صاحب نے بھی 12-13 مارچ کو ایک مقدمہ کیا الطاف بھائی پر اور کہا کہ میرے بارے میں یہ اشتعال انگیزی کی گئی ہے تو میں یہ کورٹ میں جا رہا ہوں، ڈیفیمیشن. اچھا ایک اور اینگل پہ بات کروں اس حوالے سے فاروق ستار صاحب، آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن دیکھیں آپ نے یہ کہا اسی طرح کورٹ میں چلے جائیں، نہ کہ اس کے جواب میں 9-0 پر ریٹ کریں، نہ کہ اس کے جواب میں قمر منصور کو لے جائیں، نہ کہ اس کے جواب میں کورٹ میں بھی کافی مقدمے ان کے خلاف قائم ہو چکے ہیں. میں دیکھیں ابھی آپ نے جو قمر منصور صاحب کی بات کی نا، میں اسی پہ اب آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. فاروق ستار صاحب آپ نے کہا نہیں بی بی میری بات سنیں، نہیں یہ طے بی بی یہ طے کریں، وہ مقدمے عام لوگوں نے کیے ہیں، وہ مقدمے جن کے اوپر جن کی توہین ہوئی ہے، جن کی تضحیق ہوئی ہے، جب تک وہ نہیں کریں گے اشتعال انگیزی کا، سر وہ پاکستانی شہری ہیں جنہوں نے کہا ہمارا حق سلب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب آگے بڑھیں. اب چلے وہ بھی کریں لیکن کرنل طاہر نے جس طرح کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح طریقہ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کر آپ چیلنج کریں، وہ زیادہ صحیح طریقہ ہے میرے خیال میں، اور کسی لائر سے بھی آپ پوچھ سکتی ہیں. بالکل صحیح ہے. فاروق ستار صاحب آپ نے یہ کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں الطاف حسین صاحب جیسا سینسیٹیو آدمی نہیں دیکھا، آپ نے یہ کہا نا، لیکن یہ کیسی سینسیٹیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ اور درد میں مبتلا ہو کر، جذباتی ہو کر اپنی تقاریر میں اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ پھر جو آپ کے کارکنان ہیں، آپ کے جو لوگ ہیں، وہ مزید دکھ اور درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مزید دکھ اور درد اٹھاتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ قمر منصور کو الطاف حسین صاحب کی آخری جو تقریر انہوں نے بھی کی تھی اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا، اور آپ ہی لوگ بتاتے ہیں کہ قمر منصور اس وقت کتنی تکلیف میں. اب مجھ سے تو یہ سوال کر رہی ہیں، اب دیکھیں جو رینجرز کے ہمارے کوئی بڑے یہاں ہوں اور وہ ہوتے اور ان سے آپ یہ سوال کرتے کہ کیا اگر ایسی بات الطاف صاحب نے کی تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ الطاف بھائی کے اوپر کوئی عدالتی کارروائی کرنے کی بجائے آپ ان کے کسی کارکن کو جو صرف سن رہا ہے تقریر، جو کہ اشتعال میں بھی نہیں آیا، اس نے کوئی اشتعال انگیزی بھی نہیں کی، مشتعل بھی نہیں ہوا وہ، اور اس نے صرف تقریر کو وہاں ارینجمنٹ کر دیا، تو اس کی پاداش میں آپ اس کو لے جا کے 90 دن کے لیے بند کر دیں گے، سہولت کار کی کوئی اصطلاح نکال لیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں سب کو اپنے اپنے عمل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. الطاف بھائی کی بات کو جسٹیفائی کرنے سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی بات ہوئی تھی ان کارکنان سے جن پر تشدد ہوا تھا، جس کے بعد اس طرح کا ان کا بیان ہے. میں نے پھر بھی نہیں کہا کہ میں میرٹ اور ڈی میرٹ کی بات کر رہا ہوں، میں تو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹو wrongs do not make a right. بات یہ ہے کہ سب کو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھنا ہوگا، میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. سیاسی جماعتوں کا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو کچھ سینئر، آپ کی انہی کی سینسیٹیوٹی کے حوالے سے ہی بات کر رہی ہوں، کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ سینئر لوگ اس وقت منظر عام سے غائب ہیں کہ انہیں کہیں ڈر ہو یا وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ الطاف بھائی کی تقریر تو کبھی بھی ہو سکتی ہے نا، کبھی بھی تقریر آ سکتی ہے اور پھر اس کے بعد ری ایکشن، رد عمل بھی کبھی بھی آ سکتا ہے. الطاف بھائی پاکستان کی ایک آئینی، قانونی اور آئین اور قانون میں رجسٹرڈ ایک قومی سیاسی جماعت کے بڑے رہنما ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم نے جمع کرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب تک یا تو ہماری سیاسی پوری جماعت پر بین نہ لگ جائے، یا اللہ نہ کرے ملک دشمن قرار نہ دے دیا جائے، یا کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں الطاف بھائی کے جو لائیو نشریات بند ہے وہ بھی غیر آئینی ہے، آئین میں نہیں ہے، ہاں ڈیروگیٹری الفاظ ہے، انفلیمیٹری، آپ عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کریں اور اس کا ڈیلیڈ میکینزم ڈالیں، لیکن چینلز نے بھی اس کو سہولت لے کر ان کی تقریر کو نشر کرنا ہی بند کر دیا. آپ عدالت میں چلے جائیں نا پیمرا کے احکامات کے حوالے سے، اور پیمرا کے احکامات کے حوالے سے انہوں نے کہا نا ٹی وی چینلز کو ہم تو جا رہے ہیں انتظار کے بعد، ہم تو جا رہے ہیں، لیکن نہیں بی بی نہیں، ہم تو آپ کو بھی چیلنج کریں گے، ہم تو آپ کے چینل والوں کو بھی کورٹ میں بلائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے سیکشن 27 کے تحت، سنیں پیمرا نے تو یہ کہا ہے
کہ ڈیلیڈ میکینزم نکالے کہ جہاں اشتعال انگیز تقریر کا خدشہ ہو تو وہ 2 منٹ بعد 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد نشر کریں. ایک آلہ آتا ہے وہ کافی ہے, اگر سارے چینلز جب آپ عدالت جا رہے ہیں نا پھر عدالت کو فیصلہ کرنے دیں, پھر تو سجیشنز آپ کو دینا نہیں چاہیے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت بھی یہی فیصلہ کرے گی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرا یقین ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے اس میں کوئی جلدی ہے, میں نے تو اس پر کوئی, میں تو کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں, میں تو آپ سے کورٹ میں ہی بلاؤں گا آپ کو, وہیں نمٹوں گا آپ کے ساتھ. جی ضرور, ایسے یقین عمران خان کو بھی تھے کہ عدالت جو ہے وہ ایسا ہی فیصلہ کرے گی, لیکن پھر جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. فاروق ستار صاحب, آپ لوگ بڑی کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. ذرا جلدی سے, کیونکہ ٹائم کم ہے, یہ بتا دیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو بولنے کے لیے وقت کم دیا جا رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے تو مشیروں نے جس طرح ان کو گائیڈ کیا بالکل اسی طرح تھا کہ کوئی نابینا شخص کسی اندھیرے کمرے میں کالی بلی کو ڈھونڈ رہا ہو اور بعد میں پتہ چلے وہاں وہ کالی بلی تھی ہی نہیں, تو وہ ایک الگ ایشو ہے. میرا تو بڑا سالڈ پیمرا کا قانون ہے, سیکشن 27 ہے, اور آپ کو احکامات نہیں ہیں. یہ احکامات علیحدہ سے زبانی دیے گئے ہیں کہ ان کی تقریری نشر نہ کریں, اور یہ مجھے بہت سارے چینل کے بڑوں نے اعتماد میں لے کر یہ بات بتائی. تو آپ کے لیول پہ تو یہ بات ہوئی نہیں ہے, کیونکہ چینلز کے بڑوں کو پتا ہے کہ انہیں کیا احکامات کہاں سے آئے, وہ ایک الگ بات ہے. تو ہم اس کی تو بات کر نہیں رہے, ہم سیکشن کو چیلنج کر دیں گے اور کورٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. چلیں اس کو چھوڑ دیں. اب آپ جو اگلا آپ کا سوال تھا, میڈیا ٹرائل, آپ لوگوں کو بولنے سے روکا جا رہا ہے میڈیا پہ, وقت نہیں دیا جا رہا آپ کو, آپ لوگ آتے ہیں اپنے خیالات کا بھرپور استعمال اظہار کرتے. دیکھیں آپ کا چینل ہے, اسی طرح بہت سارے چینل ہیں, آپ کی طرح کے اینکرز ہیں, وہ جیسے 1-on-1 مجھے موقع دیتے ہیں اور میں آتا ہوں اور کافی باتیں اس میں واضح کلیئر ہوتی ہے. لیکن باقی جگہ جس طرح ایک MQM کا آدمی ہوتا ہے اور 3 سیاسی جماعتوں کے, پھر اس میں اینکر بھی مل کے وہ چاروں آدمی گری ہوئی گائے پر جس طرح چڑھ جاتے ہیں, جو صورتحال ہوتی ہے, اور جو 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہی قیاس آرائیہ ہو رہی تھی. 23 ہم نے کہا سیکشن آف میڈیا, ہم نے کبھی نہیں کہا, ہم نے اس کو ہمیشہ کوالیفائی کیا, واضح کیا, اور ہم نے کہا 3 وجوہات ہیں. آپ لوگ کرتے ہیں جو پروفیشنل اینکرز ہیں ہماری نظر میں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اور وہ لوگوں کو واقعی میں لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں اس کے جواب کے لیے پروگرام کرتے ہیں. لیکن بہت سارے اینکرز تو انتظار کرتے ہیں اس موقع کا, ایسے موقع کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ موقع ملے اور وہ اپنی جو چھری ہے اس کو تیز کریں اور MQM کے پر اس چھری کو چلائیں. سر آپ ہمارا احترام کرتے ہیں, ہم آپ کا کرتے ہیں, اور ہم سب کو مل کے آئین و قانون کی بالادستی کا احترام کرنا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے سینئر رہنما پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. MQM ایک حقیقت ہے, لیکن دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کہ حالات کو MQM کے خلاف کوئی اور کر رہا ہے, یہ MQM خود یہ کام کر رہی ہے. سوچئے گا, اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.